अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हम ये 9th क्लास का जो चैप्टर है हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। तो इसमें हमारा जो पहला पहला सबक है वो है कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। अच्छा, तदवीन का माना क्या है? तदवीन का माना है कि किसी चीज़ को, कोई बिखरी हुई चीज़ हो, उसको जमा करना और उसको तरतीब देना। और हिफाजत का माना तो आपको पता है, हिफाजत का माना किसी चीज़ को महफूज करना। अच्छा, इसमें हमने जो है ना ये किया है कि ये सारे पॉइंट्स हमने वो थोड़े से वो कर दिए हैं, जो हाईलाइट कर दिए हैं कि जो जो अहम अहम चीज़ें हैं आपकी, क्योंकि आपका एमसीक्यू जो है वो आपके टेक्स्ट में से बनता है और वो चाहे मश्क में से हो, लेकिन वो टेक्स्ट जो दरमियान में सबक होता है कि उसको भी हमने देखना होता है। अच्छा, पहली बात तो हम ये समझें कि ये लफ्ज़ कुरान जो है ये किरातन से है, इसके माना जो है पढ़ने के हैं। अब कोई भी लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, तो उसको वो लफ्ज़ कहीं न कहीं से निकला होता है, कहीं न कहीं से वो लफ्ज़ बना होता है। तो इसी तरह ये कुरान पाक का जो लफ्ज़ है, इसका असल जो मस्दर है, वो है क़िराअतुन। और क़िराअतुन का माना क्या है? पढ़ने के। अब ये चूँकि कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, और किताबें तो कभी-कभी पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए इसको कुरान पाक कहा जाता है। अच्छा, और ये इसका तारुफ़ के अंदर ये है कि दूसरी चीज़ अहम बात कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। बाकी किताबें भी अल्लाह ताला की और किताबें भी हैं, लेकिन ये आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाई। ये तीसरी बात हो गई। और ये जो अल्लाह ताला का ये जो कलाम है कुरान मजीद, ये कैसे नाज़िल हुआ? ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाज़िल हुआ। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लेकर आए कुरान पाक, और अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत का ज़माना है वो कितना साल है? कितने साल है? 23 साल। तो कुरान मजीद 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात और वाक़यात जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती रही, कुछ सवालात पैदा होते रहे, तो कुरान पाक अल्लाह ताला नाज़िल फरमाते रहे, रहनुमाई करते रहे। उसके बाद की एक और चीज़ है, ये आप इस पैराग्राफ के आखिर में देख रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन हमने किया हुआ है, ये जहाँ पर 4 लिखा हुआ है कि कुरान मजीद का मौज़ज़ा है कि इसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता, बल्कि इसे हर लम्हा नई लज़्ज़त और सुरूर हासिल होता है। अच्छा, मौज़ज़ा किसे कहते हैं? पहले तो हम मौज़ज़ा समझ लें। मौज़ज़ा कहते हैं कि आजिज़ बना देना। ठीक है? मौज़ज़ा आजिज़ बना देना। आजिज़ बना देने का मतलब क्या होता है? बेबस कर देना। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर कि एक आदमी है, उसको हमने जो है ना वो उसके सामने हमने कागज़ पेंसिल रख दिया है, और हमने लेकिन उसके हाथ बांध दिए अच्छी तरह, और हम उसे कहते हैं कि लिखो। और अब वो तो ज़ाहिर बात है, उसके हाथ तो बंधे हुए हैं, वो कैसे लिख सकेगा? तो अब हम कहें कि ये बहुत कमाल की बात है और हम खुश हों कि हाँ ये देखो, ये हमने इसे कहा लिखो और ये लिख नहीं सका। अच्छा, अब है ये तो मज़े की बात ना हुई ना। तो हम उसके हाथ खोल दें और फिर उसके सामने कागज़ पेंसिल रख दें और उसे कहें कि हाँ अब लिखो, और वो लिखने चाहने के बावजूद भी ना लिख सके, तो जो है ये कमाल की बात होगी। अच्छा, कोई आदमी मुकाबले के लिए मैदान में उतरे और मैदान के अंदर पहलवान को कहे कि हाँ भी मुकाबला करो, लेकिन उसके हाथ पांव बांध दें, फिर कैसा मुकाबला? हाथ पांव खुले हों तब मुकाबला हो, और वह तब मुकाबला ना कर सके, तो ये कमाल की बात होती है। अब जो मुआवज़ा जो होता है ना, कि जो कुरान पाक एक मुआवज़ा है। अब क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक नाजिल फरमाया, तो दुनिया भर के कुफ़ार को बेबस कर दिया। अल्लाह पाक चाहते तो काफिरों से उनकी अकल छीन लेते, उनके ज़हन का, उनकी सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब कर लेते, खींच लेते, और उनकी अक्लों को बिल्कुल माऊफ़ कर देते। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक ने उनको, उनके दिमागों को, उनकी अक्लों को, उनके सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल वैसे ही रखा, और फिर उनसे कहा कि हाँ अब मुकाबला करके दिखाओ, और उन्होंने खूब मुकाबला करने की कोशिश भी की। लेकिन आज तक वो कुरान पाक का मुकाबला नहीं कर सके किसी तरह से भी, ना अल्फाज में, ना मानी में, किसी तरह भी इस तरह की कोई सूरत बनाकर नहीं ला सके, इस तरह की कोई आयतें बनाकर नहीं ला सके। और अल्लाह पाक ने ये भी चैलेंज किया कि सारे के सारे मिल जाओ, तब भी जो है वो बना कर ले, तब भी नहीं ला सके। तो हम ये कहते हैं कि देखो कि वो बेबस हो गए और वो आजिज़ आ गए मुकाबला करने से। तो ये मुआवज़ा हुआ। अच्छा, और ये है कि कुरान पाक का मुआवज़ा है कि इसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता। क्या मतलब कि आप कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई बोर हो जाते हैं, उकताहट का मतलब बोर। लेकिन कुरान पाक ऐसी चीज़ है कि इसको जितना ज़्यादा हम पढ़ते रहते हैं, हमें बोरियत महसूस नहीं होती, हम बोर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद ये है कि महफूज तरीन किताब, कि कुरान पाक ऐसी किताब है
کہ جو دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے. دنیا کی اور کتابیں جو انسانوں نے لکھی ہوتی ہیں نا، ان کے ایڈیشنز آتے ہیں اور نئے ایڈیشنز آتے ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتاب بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل. لیکن اس کے چونکہ ان کا زمانہ، ان کا ایک جو ٹائم جو تھا، ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ آئی تھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک نے دوسری کتاب کو نازل فرما دیا، وہ دین ختم کر دیا. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی، ورنہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے بہت بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام بہت اچھا لگتا ہے. لیکن قرآن پاک جو ہے وہ چونکہ قیامت تک رہنا تھا اور اس کا ٹائم بہت لمبا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ یہ اس کی ایک خوبی ہے کہ یہ بہت محفوظ کتاب ہے اور اس کے اندر آج تک کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں ہو سکی. اچھا، اس کے بعد ٹاپک ہے ہمارا قرآن مجید کی عالمگیریت. عالمگیریت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو. عالمگیریت کا مطلب کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر پڑتے ہیں، اور جس نے اپنی پوری دنیا کو اپنے اثرات سے، پوری دنیا کو ایک متاثر کر کے رکھا ہوا ہے قرآن پاک نے. اور قرآن پاک کا جو زمانہ ہے اور قرآن پاک کا جو پھیلنے کا دائرہ ہے وہ پوری دنیا ہے. اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی پورے زمانے کے لیے نا، پوری دنیا کے لیے، دنیا کے اندر کہیں پر بھی کوئی انسان اگر بستا ہے تو اس کے لیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی طرح دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں اور قرآن مجید پر عمل کریں. اگر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور قرآن مجید دنیا کے ہر انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو. اچھا، اب یہ قرآن مجید جو تھا نا، اس کے بعد جو ہمارا جو یہ ٹاپک ہے اس کو ذرا سمجھنا ہے ہم نے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا نا، تو اس کے بعد، نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو قرآن پاک آپ کے اوپر نازل ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو بلواتے اور بلوا کر ان کو لکھوا دیتے کہ یہ دیکھو یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کو لکھو. اچھا، اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا، تو پیپرز جو تھے، کاغذ جو تھے وہ بھی ملتے تھے، لیکن وہ بہت کم ہوتے تھے. ورنہ وہ جو ہے کوئی چمڑے کا کوئی پیڈ سا بنا لیا، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ پتھر کی وہ بنا لی، جس طرح سلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی وہ بنا لی، اس کے اوپر لکھتے تھے. یا کھجور کی چھال کا ایک بنا ہوا پیپر ہوتا تھا، یا کھجور کی چھال کے اوپر جو ہے اس کو سیدھا کر کے، یا اونٹ کی جو ہے نا وہ جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے، کندھے کے ساتھ جو ہڈی ہوتی ہے، وہ جو چپٹی سی ہوتی ہے، چوڑی سی، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جانور میں سے نکلتی ہے، تو اس کو ذرا صاف کر کے، اس کو اچھی طرح وہ تیار کر کے، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ایک تختی سی بن جاتی تھی، سلیٹ سی بن جاتی تھی نا. تو ان کے اوپر قرآن پاک جو ہے وہ لوگ لکھا کرتے تھے. تو یہ اب وہ صحابہ کرام بھی یہ جو جن کے پاس جو چیز میسر ہوتی وہ اس کے اوپر وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے ان کو بلا کر ان سے وہ ٹیلی کرواتے، ان سے سنتے کہ ہاں کیا لکھا ہے، اگر کوئی کریکشن کروانی ہوتی ہے اس کو کریکشن کروا دیتے. پھر جب صورتیں جب وہ ہو جاتی، ایک صورتیں مکمل ہو جاتی تو ان صورتوں کو دوبارہ ترتیب دلوا دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زبانی صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. تو یہ پورا ایک سلسلہ تھا. تو اب یہ لکھا بھی جا رہا تھا اور اس میں جو ہے وہ یاد بھی کیا جا رہا تھا. تو اس زمانے کے اندر تو یہ جو پہلا مرحلہ تھا، جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جمع و تدوین، قرآن پاک کی جمع و تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب یہ بات بھی، دونوں باتیں ہم اس کے اندر دو باتیں ہمیں پتہ لگتی ہیں. ایک یہ کہ قرآن پاک پورا یاد ہو چکا تھا زبانی، اور دوسرا یہ تھا کہ پورا قرآن پاک جو ہے مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا. ہاں، ایک جگہ پر نہیں تھا لیکن لکھا ہوا موجود تھا، مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں لکھی ہوئی تھیں. یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اچھا، ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا. تو آپ کے زمانے کے اندر ایسا ہوا کہ قرآن پاک جو تھا نا وہ اس میں یہ ہوا کہ جنگ یمامہ ہوئی. یہ دیکھیں ہمارے یہ تیسری لائن کے اندر لکھا ہوا ہے جنگ یمامہ. یہ جنگ یمامہ جو ہے یہ مسیلمہ کذاب جو تھا، ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا اور اس کے خلاف یہ لڑی گئی. بہت بڑی جنگ ہوئی اور قرآن پاک کے اس میں سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے. قرآن پاک کے بڑے بڑے عالم اس کے اندر شہید ہو گئے.
تو اب یہ اس میں جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو کفار جو تھے ان کو شکست ہوئی، تو اس پر صحابہ کرام کو فکر ہوئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن پاک کو اب ایک جگہ پر ہمیں جمع کرنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے مشورے سے نا ایک وہ پورا کمیٹی بنا دی اور ایک بورڈ بنا دیا، اور اس میں انہوں نے اس کا بورڈ کا جو سربراہ جو تھا وہ ان کو بنایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ ان کو اس لیے بنایا کہ یہ بڑے زبردست قسم کے عالم صحابی تھے، اور یہ قرآن پاک کو لکھا بھی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی بھی تھے، اور یہ بہت قابل صحابی تھے۔ تو ان کے اور صحابہ کرام کو انہوں نے ایک پورا ایک بورڈ بنا دیا کہ ان کو جمع کریں۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا جن لوگوں کے پاس تھا، پھر اس کی ویریفیکیشن کی گئی، اچھی طرح جو ہے ان کو دیکھا گیا، پھر وہ قرآن پاک وہ سارا جو تھا ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے ایک مصحف کی صورت، مصحف کہتے ہیں ایک کتاب کی صورت میں، ایک بک کی صورت میں انہوں نے ایک لکھ دیا، اور وہ بہت بڑی ساری ایک بک بن گئی۔ اس کے اندر جو ہے قرآن پاک وہ ترتیب سے لکھا، وہ ایک ہی نسخہ تھا اور ایک ہی کتاب تھی قرآن پاک کی۔ باقی صحابہ کرام کو اپنے انہوں نے نوٹس وغیرہ پہ لکھا ہوا تھا، لیکن زبانی بھی یاد تھا، لیکن وہ ایک بڑی کتاب جو تھی نا جس میں پورا قرآن پاک موجود تھا، وہ ایک موجود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت جو ابو بکر صدیق ان کا زمانہ گزرا، تو آپ کے وصال کے بعد پھر وہ جو نسخہ تھا قرآن پاک کا وہ آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ بنے۔ پھر ان کے فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، ان کی بیٹی جو تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہاں لکھا ہوا ہے نا، دیکھیں آخری لاسٹ تھرڈ لائن میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں وہ نسخہ آ گیا۔ تحویل کا مطلب قبضے میں، کہ ان کے پاس وہ آ گیا۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ جو تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ نسخہ انہوں نے محفوظ کر لیا اس کو۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا نا، تو اس میں جو ہے اسلام بہت پھیلنا شروع ہوا، اور وہاں پر جو ہے نا اس میں یہ مسئلہ ایک پیش آیا کہ جو دوسرے لوگ تھے، جو عرب کے لوگ رہنے والے نہیں تھے، لوکل نہیں تھے، باہر والے لوگ تھے، وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور وہ مسلمان ہوتے ہوتے نا انہوں نے وہ یہ کیا کہ جب وہ ایسا ہوا کہ ایک حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں، آپ اس میں ایک نام نوٹ کر لیں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر جہاد کے اوپر وہ تھے، تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا اختلاف یہ تھا کہ ایک کہتے تھے کہ قرآن پاک کو میں نے ایسے پڑھنا ہے، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں میں نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، میں نے اپنے استاد صاحب سے ایسے پڑھا ہوا ہے۔ تو خیر انہوں نے آپس میں جب وہ حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھا، تو وہ دیکھا کہ دونوں بندے باتیں صحیح کر رہے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، جس طرح آپ نے ان کا اختلاف آپس میں کس طرح کا ہوا، وہ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جس طرح ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں نا، اگر ہم اردو سپیکنگ جو ہیں، اردو بولتے ہیں، تو یہاں پر بہت ساری زبانیں ہیں، جو اردو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے۔ ہم تین زبانوں کی مثال لے لیتے ہیں۔ اب ان تینوں زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کی بات آپس میں سمجھ لیتے ہیں، یہ تینوں زبانیں آپس میں ایک ملتی جلتی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ان کے جو الفابیٹس دیکھیں نا، وہ بڑے مختلف ہیں، کچھ سیم ہیں، باقی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے وہ آپ اگر اردو میں اور اگر عربی کا ہم نورانی قاعدہ ہم دیکھیں تو اس کے اندر گاف نہیں آتا، یا اس میں ٹے نہیں آتا، اس میں جو ہے وہ پے نہیں آتا، اردو کے اندر یہ آتا ہے۔ اب یہ لکھنے کے اندر اور جو ہے وہ بہت سارے الفاظ بولنے کے اندر ان کے ایک جیسے ہیں، لیکن جو ہے وہ لکھنے میں اور شیپس میں جو ہے ان میں کافی فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی تھا کہ وہاں پر عرب کے اندر جو مختلف قبیلے تھے نا، تو ان قبیلوں کے بولنے کا سٹائل اور لکھنے کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بولتے تو آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے اچھی طرح، وہ سارے عربی بولتے تھے، لیکن ان کے جو الفابیٹس جو تھے، وہ لکھنے کے انداز جو تھے، اس طرح کے کچھ ان میں فرق تھا۔ اب یہ فرق جو تھے نا، وہاں کے لوکل جو عرب تھے وہ تو سمجھتے تھے، لیکن جو دوسرے لوگ جو تھے نا، جو باہر سے آنے والے جو مسلمان تھے، جس طرح یہ جو ہم لوگ ہو گئے، یا ایران کے رہنے والے ہو گئے، فارس کے رہنے والے ہو گئے، فارسی بولنے والے، یہ اور بھی لوگ تھے، وہ اس سے بڑا کنفیوز ہوتے تھے کہ یار یہ جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کا جو لہجوں اور قراتوں کا اختلاف تھا نا، اس کو ختم کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے قرآن پاک کو دوبارہ لکھوایا، اور قریش کی جو قبیلہ قریش جو تھا اس کے سٹائل پر، اس کے لہجے پر، اس کے جو ہے وہ انداز کے اوپر لکھوا دیا، ٹھیک ہے۔
اور اس میں لکھوا کر انہوں نے اس کی مختلف جو ہے وہ نقلیں کروائیں، مطلب اسے اور لکھوائیں، کافی ساری کاپیز بنوائیں اور انہوں نے مختلف صوبوں میں بھجوا دیں، اور سب کو یہ اس بات کا پابند کر دیا کہ سارے لوگ جو ہے آپ نے قرآن پاک آئندہ اسی طرح لکھنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کا جو ہے وہ کارنامہ تھا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا یہ سبق آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم ذرا اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ مطلب ہم نے کچھ دور پڑھے ہیں نا، ہم اس کو دور کو دوبارہ بھی دیکھ لیں گے کہ پہلا ہمارا کوسچن جو ہے کہ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 3 ہے کہ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں۔ اور نمبر 4 کہ حضرت حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی تدوین کے لیے کون سے سربراہ مقرر کیے گئے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے حضرت ابوبکر کے دور میں جمع کیے نسخہ کن کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ان کے پاس کیوں آیا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں یہ، اور یہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے MCQs ہو گئے، اور اس کے جو ہم شارٹ کوسچن دیکھیں، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تعارف کے اندر آپ یہ کریں گے کہ شروع میں جو ہے نا آپ جو پہلا پیراگراف ہے اس پر آ جائیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو شروع سے ہے نا پہلی 3 لائنیں یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے کہ حضرت جبرائیل اسلام کے ذریعے سے نازل ہوا، یہ 3 لائنیں آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا کوسچن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا کوسچن کیا ہے؟ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ یہ اس کے الگ سے ہیڈنگ بنی ہے، یہ پورا پیراگراف آپ کریں گے، قرآن مجید کی عالمگیریت اور یہ 3 لائنیں، ٹھیک ہو گیا رہنمائی کا ذریعہ۔ یہ 2 دیکھیں، 2 نمبر میں نے لگایا ہوا ہے اس پہ۔ اچھا، اور اس کے بعد نمبر 3 کوسچن جو ہے آپ کا کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ یہ محفوظ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر یہ دیکھیں 3 لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ آیت کی عربی نہ لکھیے گا، ترجمہ لکھ دیجیے گا، اور یہ آیت کا ترجمہ لکھ کر اس کی ضرورت حفاظت فرمانے والے آگے چھوٹا سا جملہ یہ ایڈ کر لیجیے گا، اس لیے یہ آج تک محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا آپ کو۔ اچھا، اور اس کے بعد ہے نمبر 4 قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ اعجاز کا مطلب معجزہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ہم نے دیکھا تھا، پہلے پیج پہ ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ یہ دیکھیں پہلا پیراگراف آ گیا، اور اس کے بعد پہلے پیراگراف کی لاسٹ لائن میں یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ 4 نمبر لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے لے کر آپ نیچے والے اس میں آ جائیں، نچلے پیراگراف میں اعجاز کی دلیل ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ 2 لائنیں بنیں گی، یہ آپ نے لکھ دینی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد نمبر 5 کوسچن ہے آپ کا، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ یہ دیکھیں عہد رسالت میں جمع و تدوین، یہ پورا پیراگراف آئے گا۔ اس میں ہم نے 2 چیزوں کا آپ نے وہ فوکس کرنا ہے، ایک تو یہ کہ سارا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا، اور دوسری بات یہ کہ سارا قرآن پاک لکھا بھی جا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لانگ کوسچن پہ آ جاتے ہیں، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ اچھا، آپ اس میں آئیں، یہ دیکھیں آخری یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، اس میں ہم نے نا 2 حصے بنانے ہیں اس کے۔ یہ دیکھیں میں نے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ عہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے پیراگراف کی ہیڈنگ آپ نے یہ بنانی ہے، اور دوسرے پیراگراف کی لکھنی ہے عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں جمع و تدوین۔ یہ دو آپ کے پیراگراف آ جائیں گے، تو یہ آپ کے یہ کافی ہے، آپ کا یہ لانگ آپ کا پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اچھا، اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔